अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे कोयटा में मूसा खेल के इलाके में जो है वो मुसल्लह अफराद ने 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर जो है वो कत्ल कर दिया। 10 गाड़ियों को नजर आतिश भी किया और इन 23 के 23 जो अफराद हैं उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि दहशत गर्दों को जो है वो इबरत का निशाना बनाया जाएगा। दहशत गर्दों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा और जो शोदा हैं या शहीद होने वाले हैं उनके लवाहिकीन के साथ जो है वो इजहार ताज़ियत भी किया जाएगा। ये वो जुमले हैं जो हम कई जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है तो ये हमें सुनने को मिलते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि वाक़यात की सिर्फ मजम्मत नहीं बल्कि मरम्मत भी होनी चाहिए। महरंग बलोच यकजहती कमेटी जो कि पिछले कई अरसे से बलोचिस्तान का अमन तबाह करने पर तुली हुई है, मजाल है कि इतने बड़े वाक़े के ऊपर किसी किस्म की कोई इनकी जानिब से जो है वो मजम्मती अल्फाज भी इस्तेमाल किए हों। बलोचिस्तान में जो है इनकी वजह से जो नाहक मासूम लोगों का जो खून बहाया जा रहा है, यकीनी तौर पे रियासत को जो है वो इनके खिलाफ किसी अच्छे ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो कच्चे के डाकू भी दर्द सर बने हुए हैं। रियासत के रट को उन्होंने रोंद के रखा हुआ है। 2 रोज़ कबल हमने देखा है कि कच्चे के डाकू ने पुलिस की वैन पर फायरिंग की। 12 जो पुलिस मुलाजमीन हैं वो शहीद हुए, 8 ज़ख्मी हुए, एक को उन्होंने अगवा भी किया। ये तमाम तर मौज़ूआत जो हैं वो हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे जो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आया। हमने देखा कि उसमें 23 मुसाफिरों को जो है वो गाड़ियों से उतार कर कत्ल किया गया। 10 गाड़ियाँ नजर आतिश की गईं। अब सवाल ये है कि बलोच यकजहती कमेटी हो, मारंग बलोच हो, ये वो लोग हैं जो हमें नज़र आते हैं बलोचिस्तान का अमन तबाह करते हुए या फिर बलोचिस्तान के अमन की बात करते हुए। इतना बड़ा वाक़े के ऊपर हमने नहीं देखा कि कोई एक लफ्ज़ भी मजम्मती इस्तेमाल किया गया हो कि इतने बड़े वाक़े की हम मजम्मत करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मजम्मत तो मेरा ख्याल है अब ये बहुत छोटी सी बात है। असल तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी टेररिस्ट जो वेव चली बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हमने ये देखा कि इलेक्शन के थोड़ा अरसा कबल से जो कुछ हो रहा है और जो कुछ अब होने लगा है, उसमें ये सबसे ज़्यादा हौलनाक किस्म का वाक़यात हैं जो 25 और 26 अगस्त की रात को रूनुमा हुए। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर टेररिज्म की गई और अगर पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस इसके आगे बंद ना बांधती तो शायद तबाही बहुत ज़्यादा होती। एटलीस्ट 10 अजला हैं बलूचिस्तान के, 10 से भी ज़्यादा अजला जिनके अंदर टारगेट्स करके टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ की गई। इसका मतलब है कि वेल प्लान्ड थे वो और पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया और ये एक ख़ास मौके पे किया गया। नवाब अकबर भुट्टी साहब हमारे साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं और एक सियासतदान भी थे और एक ऑपरेशन के दौरान आपको पता 18वीं उनकी बरसी थी, वो उनके हलाकत हुई, तो उसके बाद ये उसी कॉन्टेक्स्ट में किया गया। लेकिन वो तो एक बहाना है, लेकिन ये जो बेसिकली पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की एक बड़ी कोशिश है। और आई डोंट हैव एनी डाउट कि जनाब इसके पीछे कौन कौन नहीं है। इसके पीछे इंडिया भी है, इसके पीछे रॉ भी है, इसके पीछे मोसाद भी है, इसके पीछे CIA भी है और इसके पीछे पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें सारी की सारी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान की सरजमीन पर वो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। अच्छा, ये प्रॉक्सी वॉर के साथ मैं ये तंबीह भी करूँगा सबको और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे भी ज़रूर करूँगा कि इस तरफ ज़रा गौर करें आप कि अब बहुत स्ट्रांगली ये कोशिश की जा रही है कि अफ़गानिस्तान से मैदान जंग पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और मेरा ख्याल है ये वाक़यात बता रहे हैं कि इसके अंदर जो दुश्मन हैं वो अपने मज़मून जो मकासद हैं उसमें किसी न किसी हद तक मुझे कामयाब नज़र आते हैं। अब इसमें आप देखें कि जिन इलाकों के अंदर ये टारगेट्स किया गया तो एक वसी एरिया है जिसके अंदर आपका मूसा खेल का इलाका है, 22 अफराद जो है यहाँ पर शहीद हुए। कलात है वहाँ 11 जिसके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी इसमें शहीद हुए हैं। और ज़िला खिची का इलाका बोलान है, इसमें 6 लाशें मिली। फिर लसबेला है, मस्तूम के इलाके हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर 17 का ताल्लुक जो लोगों को शहीद किया गया है जो आम लोग हैं उनका ताल्लुक पंजाब से। अच्छा, माजी में भी है कि ये क्या करते हैं कि जब बसों वगैरह और गाड़ियों को रोकते हैं तो उसके अंदर से लोगों को निकाल कर ID कार्ड चेक करते हैं और फिर जिनका ताल्लुक पंजाब से होते हैं ना शहीद कर देते हैं। तो वो लोग जो बात करते हैं कि अपनी मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं बलूचिस्तान की, वो ये बताएं कि इन पंजाबियों का क्या कसूर था। सही। ये तो मेहनत कश लोग थे और पाकिस्तान के अपने इलाकों में थे
تو ان کی جانیں جو لی گئیں. اور پھر دیکھیں یہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب گاڑیاں جن پہ روک کے ان کو ٹارگٹس کیا گیا تو یہ سمپلی یہ نہیں تھا کہ ایک گاڑی تھی 2 گاڑی تھی, یہ درجنوں گاڑیاں تھیں اور اس کے اندر 18 گاڑیاں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے, جلائی بھی گئی ہیں, توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے, ان پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. اور وہ ایک بہت وسیع بیلٹ نظر آتی ہے جس روڈ کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ 1 فرلانگ ہے 2 فرلانگ ہے, وہ کئی کلومیٹر کا ایریا ہے جس کے اندر یہ ٹارگٹس کی گئی. اس کا مطلب ہے they were well equipped, well prepared, ان کے پاس ریکی بھی تھی, ان کے پاس انفارمیشن بھی تھی اور انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی موومنٹس بھی کی. بالکل یہیں سے سب آغاز کریں گے. ناظرین یہیں سے گفتگو کا آغاز, یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آگے بڑھیں گے. ایسے سب ان تمام واقعات کو دیکھیں تو اس میں کوئی اب دو رائے باقی تو نہیں ہے کہ جو ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بی ایل ایف اور بی ایل اے کا ایک بڑا کردار ہے جس کے پیچھے را کھڑی ہے, موساد کھڑی ہے. سمجھتے ہیں کہ اتنی جو سپورٹ ہے ملک دشمن عناصر یہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں ملک کے خلاف ہی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب صورتحال جہاں پر ہے, جہاں کی اس طرح کی تنظیمیں جو اپنا بڑا وجود پکڑ چکی ہیں, جیسے ابھی آپ نے خود کہا مہران بلوچ کی بات کر رہے ہیں, بلوچ اقتصادی کمیٹی, سمی بلوچ اور ان کے شر پسند میں عناصر کہوں گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ویسے تو یہ بڑا شور مشرابہ کر رہے تھے, اپنے حقوق کی باتیں کر رہے تھے, لیکن مجھے یہ آج جواب دینا کہ 17 کا جن لوگوں کو اتار کے گاڑیوں سے صرف اس لیے مارا گیا کہ ان کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا, تو ان کے اوپر انہوں نے ایک بھی ذرا سی بھی لب کشائی نہیں کی, انہوں نے کوئی مذمتی بیان ان کی طرف سے جاری نہیں ہوا, انہیں ان لوگوں کی کوئی تکلیف نہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں. صحیح, بالکل. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں پھر پاکستان کے اندر, اور یہ جمہوریت کے نام کے اوپر یا انسانی حقوق کے نام پر جو انہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے, بیسیکلی یہ ساری عسکری تنظیمیں ہیں بلکہ خارجی تنظیمیں ہیں, اور جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں. کیا یہ جو 17 لوگ ہیں اور باقی سیکیورٹی فورسز ان کے کوئی حقوق نہیں تھے جن کو ڈھونڈ کے, یعنی 10 اضلاع کے اندر یہ ایک گرینڈ بڑا آپریشن تھا جو دہشت گردوں کی طرف سے کیا گیا, اور اگر سیکیورٹی فورسز آگے راہ میں رکاوٹ نہ بنتے تو میں نے کہا کہ ٹارگٹس بھی بڑے تھے اور تباہی بھی زیادہ تھی. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تباہی بھی جو میں سمجھتا ہوں بچی ہے. اس بارے میں جو ہمارے یہاں پر ایک بہت زیادہ آپ کو پتہ پچھلے دنوں میں ایک ریزسٹنس آئی کہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اب تو میرا خیال ہے وہ جو لوگ فوجی آپریشن کے خلاف باتیں کر رہے تھے اس کا ذرا جواب دینا آ کے کہ اگر وہاں پر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سہولت کار بھی وہاں پر موجود ہیں, ان کے فائنینسر بھی وہاں پر موجود ہیں, ان کے نیٹ ورکس بھی وہاں پر موجود ہیں. تو کس نے بریک کرنا ہے؟ آپ کی سیکورٹی فورسز نے اس کو بریک کرنا ہے. تو آپریشنز کے ذریعے ہوتے ہیں بریک. یہ تو اس کی راہ میں یہ لوگ جو تھے رکاوٹ بن رہے تھے, یہ جماعتیں شور مچا رہی تھیں, یہ گروپ شور مچا رہے تھے. ہماری پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کو اور پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ملک کو کون سے حالات جو ہیں درپیش ہیں. تو پورا خیبر پختونخوا پہلے اس آگ میں جل رہا ہے, اوپر سے یہ بلوچستان جل رہا ہے. تو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی سابقہ گورنمنٹ جو ہے اس کے دوران جو فیصلہ کیا گیا وہ کتنا ملک ثابت ہوا کہ جس کے اندر وہ لوگ جو تھے جو پہلے آپریشن میں افغانستان دھکیل دیے گئے تھے ان کو جو اندر آنے کی اجازت دی گئی, آج اس ٹیررزم میں وہی لوگ سارے ہیں. اسی کے اندر فائنینسر بھی موجود ہیں, اسی کے اندر جو ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ سپورٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو آج وہ پوری قوم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ ان کی باندھی ہوئی جو گرے ہیں ان کو اپنے دانتوں سے کھول رہے ہیں. تو اگر اس کو آگے نہیں روکا جاتا تو یہ چیزیں جو ہیں آگے کی طرف بڑھیں گی. ابھی یہ دیکھیں نا, لیوز تھانے پر حملہ ہوا ہے میلی کے علاقے کے اندر, اور پھر قبائلی شخصیت زبر محمد حسین کے گھر اور ہوٹل پر حملہ کیا گیا. تو اب اس میں بریگیڈ کون سی کام کر رہی ہے؟ بلوچستان کی جو بی ایل اے ہے بیسیکلی جو ٹارگٹ کر رہی ہے یہ ہے مجید بریگیڈ. صحیح. اور یہ مجید بریگیڈ کی جو ہسٹری ہے تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں. 1975 کے اندر بھٹو صاحب کوئٹہ گئے تو وہاں پر ان کے جلسے کے اندر ایک کیا کہتے ہیں گرینیڈ کے ساتھ حملہ کیا گیا. تو جو ایک شخص مرا تو اس کا نام مجید تھا اور مجید لانگو. تو وہ اس کا تعلق تھا بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے, بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے. تو جب وہ ہلاک ہوا تو اس کے موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی تھا, اس کی پیدائش ہوئی تو اس کا نام بھی مجید رکھا گیا. اور پھر 2 لوگ تھے جس کے اندر استاد اسلم اور عرف, اس میں استاد اسلم اور اچو اور بشیر زیب,
یہ BLA کا سربراہ بھی اچھا تو انہوں نے مل کر پھر یہ ساری ایک تنظیم بنائی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹارگٹس کر کے پاکستان کے علاقوں پر، اداروں کے اوپر، پاکستان کے عام لوگوں کو، تاکہ ان کا کوئی جو موقف ہے جو وہ سمجھتے ہیں علیحدگی پسندی کا، وہ دنیا میں ابھارا جائے. اور میرا خیال ہے اس میں کوئی دور دنیا بھر میں جو بھی آپ کے لاز ہیں، آپ کے UNO کے لاز ہیں، آپ کے کوئی اخلاقی لاز ہیں، آپ کے ویسے کوئی دیگر قوانین ہیں، اس کے مطابق یہ ہر سطح پر یہ دہشت گرد تنظیمیں ثابت ہوتی ہیں. یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے، ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان کی بربادی کے لیے دشمنوں کے ہاتھ میں یہ جو ہے استعمال ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے انڈیا را کے ذریعے کر رہا ہے، اور ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ افغانستان کے اندر ہوتی ہے، اور ایران کے جو بھی بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ماضی کے اندر پھر ایران اور پاکستان جب آمنے سامنے بھی تھوڑا عرصہ ہوا، آمنے سامنے آگے تھے، تو اس وقت بھی اسی جگہ سے یہ لوگ نکل کے آ کے دہشت گردی سرحد کے پاس سے آ رہے تھے اور دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے تھے. تو اس میں مصباح یہی ہے کہ اس وقت حالات بہت سنگین ہیں. یہ وہی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کا جھنڈا اتار دیتی ہیں، یہ وہی تنظیمیں ہیں جو قومی ترانے کی مخالفت کر رہی ہیں، یہ وہی تنظیمیں ہیں جس نے جو ہے وہ ٹیچر کو شہید کیا صرف اس لیے کہ وہ ان کا قومی ترانے کی مخالفت کر رہے تھے. بالکل. اس صاحب ریاست کو کیا اب تو بالکل واضح ہوگی نا یہ چیزیں، اب وقت آن پہنچا ہے کہ ریاست کو ان کے خلاف ایک مضبوط حکمت عملی اپنانی چاہیے، کوئی سخت فیصلے لینے چاہیے، کیونکہ جو 23 شہادتیں ہوئی ہیں وہ پاکستانی ہی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلوچ کوئی علیحدہ قوم ہے اور جو پنجاب جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، لہٰذا ہم تو دیکھیں وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے آج بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم بالکل اس کا جواب دیں گے اور بھرپور جواب دیں گے اور دینا بھی چاہیے. اچھا پریشان ہونے والی بات بھی ہے اور پریشان ہونے والی نہیں بھی بات ہے. پریشان ہونے والی بات یہ ہے کہ دہشت گردی پھیل رہی ہے تو پاکستان میں نہیں پھیلنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ دہشت گردی آپ کو پتہ ہے ماضی میں 9/11 کے بعد پھیلی تھی، جب جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان. تو ایک بات تو طے ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز تمام ترین، اگر آپ سمجھیں کہ وسائل کی کمی ہے، لیکن جذبے اتنے زیادہ ان کے کہ انہوں نے اس وقت بھی اس ٹیررزم پر آپ کی شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں قابو پا لیا تھا، امن واپس آ گیا تھا وہاں پر. لیکن میں نے پھر کہا کہ گورنمنٹ کی سطح پر جو فیض حمید صاحب تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا، اس وقت یہ ISI کے چیف تھے، اور عمران خان جو پرائم منسٹر تھے، یہ جو انہوں نے افغانستان سے لوگوں کو واپس لا کے بسایا اور پراسرار طور پر APS جو کا واقعہ جو تھا، اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو فرار کروایا گیا. یہ وہ سارے واقعات ہیں جب اگر آپ آرام سے بیٹھ کر اس کو پونڈر اوور کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ جو ایک کوشش کی گئی تھی کہ یہاں سے دھکیلے جائیں افغانی، ادھر افغانستان بھیجے جائیں، میرا خیال ہے اس آپریشن کو ایک تو کنٹینیو ہونا چاہیے، کیونکہ 2 اضلاع کے اندر جو ہے نا اب یہ چیزیں بہت ہیں اور یہ پنجاب کی طرف اب بڑھنا شروع ہو چکی ہیں. ظاہری بات ہے بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے اور کسی بھی جگہ ہو تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بہرحال اب چونکہ اس کی گریوٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کا جواب بھی اتنا زیادہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. افغانستان جو ہے وہ اپنی دہشت گردی منتقل کر رہا ہے. جی بالکل. لیکن نا وہاں پر آج بھی افغانستان کے اندر ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے ہیں. اچھا. انڈین کونسلیٹس آج بھی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، ان علاقوں میں جہاں ضرورت ہی نہیں ہے تو وہاں پہ ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. اور ان بلوچوں کو کیا کیا جائے تو علیحدگی پسند جو بلوچ ہیں ان کو باقاعدہ انڈیا کے اندر لے جا کے وہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں ان کو وسائل دیے جاتے ہیں، ان کو بسایا جا رہا ہے انڈیا میں. پھر وہاں سے جب وہ ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں، جب ان کا یہ برین واشنگ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو پاکستان کے اندر دھکیل دیتے ہیں. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ماضی کے اندر جب یہاں انڈیا کے اندر سکھ موومنٹ چل رہی تھی اور کشمیر ذرا ایکٹیو تھا اندر، تو انڈیا اپنے پاؤں گھٹنوں پر تھا، لیکن جیسے ہی اس کو وہاں سے ریلیف ملا، اور میں سمجھتا ہوں کچھ پاکستان کے کوتا اندیش حکمران تھے جنہوں نے ان کو تھوڑا ریلیف وہاں پر دیا انڈینز کو، اور انہوں نے پھر کھل کے اس وقت کے بعد سے آج تک ہمیں مغربی بارڈر سے تنگ کیا ہوا ہے. تو اس کا جواب جب تک آپ کرنے والے کے گھر کے اندر نہیں دیں گے تو وہ تو باز نہیں آئے گا نا. ایک وقت آتا ہے کہ آپ ڈیفینسو کھیلتے ہیں، لیکن اس وقت میرا خیال ہے ڈیفینسو کی جگہ اگریسو شاٹس کی ضرورت ہے. تو اگریسو شاٹس جو ہیں وہ ایک بھرپور آپ کو اسٹریٹجی چاہیے. سمپلی انہوں نے واقعہ کیا ہم اس کا جواب دے دیں گے یہ اب کافی نہیں رہے گا. آپ کو ایک مربوط حکمت عملی بنانی پڑے گی. دوسری بات ہے آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی جو بھی پالیسی ہے، ذرا بیٹھ کر ایک دفعہ پھر
اداروں کی آپ کہتے ہیں کہ ناکامی نہیں ہے، تو اداروں کی ناکامی بھی ہے اور کئی جگہوں پر ہے. ان اداروں کی ناکامیوں کو، اس نقائص کو دیکھنا پڑے گا اور ان نقائص کو دیکھ کر ان کو پھر اس کی اوور ہالنگ بھی کرنی پڑے گی. جہاں کوارڈینیشن کی کمی ہے وہاں کوارڈینیشن کو بہتر بنانا ہوگا، جہاں انفارمیشن کی کمی ہے وہاں انفارمیشن کو جو ہے بہتر بنانا ہوگا، تاکہ ایک کوئک آپریشنز کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اب یہ ہم نے دوبارہ دیکھا کہ حال ہی میں جو ہے وہ آپریشن کی بات کی گئی خیبر پختونخوا میں بھی، تو وہاں پہ بھی آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ مخالفت کی گئی. ابھی بھی اگر آپریشن کی ضرورت ہے، چونکہ دہشت گردی تو زور پکڑ ہی رہی ہے، حال ہی میں ہم نے دیکھا، ابھی بھی اگر اس آپریشن کی جو ہے وہ مخالفت کی جاتی ہے تو پھر کیا تاثر دیا جائے گا؟ مطلب سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں نا. اس میں یہاں تو لوگ اپنے وہ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں. اب ایک طرف یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد دیکھ لیں، دوسری طرف پاکستان کے جو مفادات ہیں، پاکستان کی جو اس وقت سیکیورٹی ہے اس کو دیکھ لیں. اچھا، اب نہیں کیا آپریشن، چلیں اب بتائیں یہ کون لوگ ہیں؟ 10 اضلاع کے اندر اگر ایک رات کے اندر 10 اضلاع کے اندر دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وسیع ایک جنگ ہو رہی ہے وہاں پر، باقاعدہ ایک ٹیررزم. اس سے ہٹ کے ذرا تھوڑا اوپر آ کے دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جنگ شروع کر دی گئی ہے. اس جنگ کو آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو کیا آپ ان کے آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے؟ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں، جو فائنینس کر رہے ہیں، جو نیٹ ورک میں ہیں اور جو آپریشن کر رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ آپریشن کی ضرورت ہے. تو اب تو فوجی آپریشن کی انتہا کی ضرورت ہے وہاں پر. اور اگر اب بھی نہیں کرتے تو کیا آپ اپنی ہلاکتیں اور لاشیں سمیٹنا چاہتے ہیں کہ اور سمیٹتے رہیں گے؟ تو میرا خیال ہے اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جہاں آپ سے کوئی گفتگو میں بات کرتا ہے اسے گفتگو میں بات کر لیں، لیکن جہاں پر آپ کو کوئی گولی مار رہا ہے، آپ کے عام لوگوں کو شہید کر رہا ہے، تو اس کا جواب اسی طرح ہونا چاہیے، ان بی فٹنگ مینر میں. تو اب میرا خیال وقت آ گیا کہ ان ساروں کو ایک بی فٹنگ مینر میں آنسر کیا جائے، کیونکہ یہ تو ڈائیلاگ سے نہیں، یہ تو مذاکرات کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھا جو ہے اعلان جنگ ہے. یہ تو اعلان جنگ ہو رہا ہے نا. تو اب اس جنگ کا جواب اپنے جنگ سے ہی دینا ہے. اب اس کو آپ نے یہ تو نہیں کرنا کہ ان کو پھولوں کے ہار پہنانے ہیں. تو اب اس کا جواب اگر آپ پہ گولی آتی ہے تو آپ کا بھی راکٹ جانا چاہیے نا. اب اپنے دفاع میں تو پھر آپ نے کرنا ہے نا کچھ نا. آپ کو گاڑیوں سے اتار کے آپ کے معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ تو نہیں تھے یہ اب یہ جو گاڑیوں سے اتارے گئے یہ وہاں کوئی جنگ کرنے گئے ہوئے تھے، یہ تو اپنے روزگار کے سلسلے میں گئے تھے. اسی طرح بلوچ آ کے یہاں ان اضلاع میں کام کرتے ہیں، کراچی جاتے ہیں. اس طرح جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، موسیٰ خیل کا علاقہ زیادہ تر آپ کا وہاں پٹھانوں کا علاقہ ہے، وہ سارے آپ پورے سب کا پاکستان ہے. بالکل جی. پنجاب پٹھانوں کا بھی ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا پنجابیوں کا بھی ہے، اسی طرح بلوچوں کا بھی ہے پنجاب. تو پنجاب جو ہے بلوچستان پنجاب کا بھی ہے. یہ تو سارا پاکستان ہے. ہر کسی کو کہیں بھی کام کرنے کا جو ہے اختیار ہے، وہ جائے وہاں پہ، اس کا ملک ہے. تو اگر اس کو صرف اس لیے شناختی کارڈ کے دیکھ کے مارا جا رہا ہے، یعنی یہ عصبیت کی انتہا ہے نا، کہ ایک عصبیت ہے کہ صرف اس کا نام ہے پنجابی تو اس کو مار پنجاب لکھا ہوا ہے، اور بے گناہ لوگوں کو آپ مار رہے ہیں. سر انہوں نے اس واقعے کے اوپر ایک خوف برپا کرنے کی کوشش کی ہے کہ شناختی کارڈ کے اوپر پنجابی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پنجابی جو ہے وہ بلوچستان میں نہ آئے. یعنی آپ اپنے ہی ملک میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا رخ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جائیں. دیکھیں کوئٹہ کے جیسے علاقے جو ہیں وہاں پر پچھلے 60 سال سے پنجابی وہاں رہ رہے تھے، ان کے بزنس تھے، سب کچھ تھے. جب یہ پہلی دفعہ ویو چلی، اب تو خیر یہ دوبارہ سیکنڈ تھرڈ ٹائم چل رہی ہے، تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو مجبور کر دیا گیا، وہ اپنے گھروں کو اونے پونے میں بیچ کے پھر یہاں ہو گئے. میرے اپنے قریبی عزیز ہیں جو 25-30 سال وہاں رہے اور ان کا بالکل کوئی پلان نہیں تھا کوئٹہ سے لاہور آنے کا یا پنجاب میں آنے کا. تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اونے پونے میں اپنی پراپرٹیز بیچ کے، کیونکہ ان کے گھر کے پاس میرے قریبی عزیز کے بالکل گھر کے ساتھ گیٹ پر ایک بلاسٹ کر دیا گیا. تو ان کو صرف یہ تھا کہ اور پھر ان کی وہ پراپرٹیز انہوں نے اونے پونے میں خریدی اور پھر یہ ہے کہ ان کو مائگریشن کرنی پڑی. اسی طرح یہ پنجابیوں کو وہاں سے ایک ٹارگٹ کر کے نکال رہے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو. سیکورٹی فورسز نے معاملات ٹھیک کیے، ان لوگوں کو پکڑا، سب کچھ ہوا، تو پھر انہوں نے مسنگ پرسن کا شور مچانا شروع کر دیا، پھر یہ مسنگ پرسنز ہو گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے سر پھر ان کی جانب سے جو مسنگ پرسن کا شور برپا کیا گیا اور ہم نے دیکھا وہ کیمپ بھی لگائے گئے اور وہ سارا کچھ، تو اس کا مطلب وہ ساری چیزیں حقائق پہ مبنی نہیں تھی. وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ ورنہ وہ جو بہت سارے مسنگ پرسن اس میں جو ایران کے ساتھ بلوچستان کی ہے وہاں پر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اس میں بھی بہت سارا متھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں نا، جو لوگ آپ کے شناختی کارڈ دیکھ کے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں یا گھروں سے اٹھائے جاتے ہیں تو پھر وہ مسنگ پرسن تو نہ ہوئے نا. کس بات کی مسنگ پرسن ہو؟ تو یہ صرف صورتحال ہے اور یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو اب یعنی معاندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بڑا کھل کے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. اسی طرح کا آپریشن
جیسے شمالی وزیرستان میں ہوا اور جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوا، میرا خیال ہے اب ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ. صحیح ہو گیا. ایسے صاحب ان کی سہولت کاری کی کرنے والے لوگ یا پھر ان کے پاس جو ہے ان تنظیموں کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہے، اب ان کے پاس ان کی سہولت کاری جو کرتے ہیں یا ان کے پاس اسلحہ اسمگل ہو کے بھی آتا ہے، تو اس وقت تو سیکیورٹی اداروں کو یا سیکیورٹی نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو تو ایک مضبوط حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ ان کی سہولت کاری کر کون رہا ہے، اور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسلحہ اسمگل ہو کے آ رہا ایک بات یہ ہے اور وہ کہ وہی اسلحہ معصوم پاکستانیوں کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے اور ہمارے وہ اداروں کے اندر بھی ہے کہ جناب اگر وہاں سے آئل آ رہا ہے ایران سے اسمگل ہو کر، کیونکہ بلوچستان کا بڑا ایک آپ کو پتہ پورس ایریا سارا، تو وہ وہاں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے تو لوگوں کی روزگار کا مسئلہ ہے تو ہم نہیں روک سکتے. اگر وہاں سے شمسی توانائی کیا وہاں پہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اسی میں یہ اسلحہ بھی آ رہا ہے. وہاں سے جو اسمگل شدہ گاڑیاں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اگر سولر پینل اسمگل ہو سکتے ہیں تو اسلحہ تو اسمگل کرنا کوئی بڑی بات اس نہیں میں تو فیکٹ ہے نا جو اسلحہ یہاں پہ یوز ہوا ہے کل، یعنی آپ دیکھیں 25 اور 26 اگست کی رات کو وہ جدید اور ہیوی اسلحہ ہے. پاکستان میں یہ اسلحہ اگر دہشت گردوں کو چاہیے تو افغانستان سے ہی آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی اسلحہ اس میں یوز ہوا ہے وہ افغانستان سے ہی آیا ہوا ہے. اور افغانستان سے یہ اسلحہ آنے کا مقصد یہ ہے، میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ امریکہ جو اسلحہ وہاں چھوڑ گیا ہے اس نے استعمال پاکستان میں ہی ہونا تھا، کیونکہ ان کی پلاننگ میں یہ تھا کہ پاکستان کو انہوں نے اگلا میدان جنگ بنانا ہے. افغانستان کے اندر اب کمپیریٹیولی وہ لڑائی نہیں ہو رہی جو پہلے ہو رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے زیادہ اس وقت پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ہاٹ ہوئی ہے. بالکل وہاں ٹیررزم ہو رہی ہے، وہاں باقاعدہ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. تو وہ جنگ کا میدان تو ٹرانسفر تقریباً ہو ہی چکا ہے، 50-60% تو ہو چکا ہے. وہ 40% بھی چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان اس میں چلا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کو لیبیا، آرمی چیف نے ہمارا ذکر بھی کیا کہ لیبیا، شام، عراق جیسے ممالک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. تو یہ وہی ساری گیم ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو، اور پاکستان کی انڈین آپ دانشوروں کی باتیں سنیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے جو آرمی ہے، یہ ایک سمجھے گوند کی طرح ہے یا اس طرح ہے کہ جس نے پورے ملک کو جوڑا ہوا ہے. تو اگر اس کو ٹارگٹ کر دیا جائے، اسی کو پھنسا دیا جائے تو ملک کیسے اکٹھا رہے گا؟ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اس وقت آرمی کو انگیج کیا گیا پوری طرح، یعنی یہ جتنا پھیلے گا آپ کی آرمی اتنی مصروف ہو جائے گی، ادھر آپ کے وسائل بھی مصروف ہو جائیں گے، آپ کی آرمی بھی ود ان دا کنٹری آپریشن شروع ہو جائے گا. اور یوں سمجھے کہ میدان جنگ افغانستان سے ٹرانسفر ہو کے ادھر آ جائے گا، جو پاکستان جیسا ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت خاص طور پہ. جبکہ آپ کا دیکھیں چائنیز کا آپ کا کوریڈور، اور یہ اس کے پیچھے اب 100% امریکہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ چائنیز کوریڈور، اور خود پاکستان کے اندر بہت ساری پولیٹیکل قوتیں اور دیگر قوتیں ہیں جو اس سارے فنکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، کہیں نہ کہیں ان کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے. تو ایک بہت بڑا پلان ہے، اسے گریٹ گیم میں کہوں گا. اس گریٹ گیم کے اندر اس وقت خطے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، اب اس کے بعد جس میں لیبیا، شام، عراق کی تباہی کے بعد اب پاکستان ٹارگٹ ہے، اور پاکستان کو اسی طرح ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں میدان جنگ آپ ٹرانسفر کر دیں افغانستان والا، پاکستان کی فوج اور اداروں کو انگیج کر لیں اور 2 بڑے صوبوں میں اس طرح کی چیزیں کر کے تو پھر اس کو پھیلاتے ہوئے باقی جگہوں پہ بھی جایا جائے، جو کہ اس طرح بھی اقدامات ہو رہے ہیں. اور یہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو ہیوی اسلحے کو روکنا ہوگا، اور آپ کو ایک دفعہ بارڈر ٹوٹل بند کرنا پڑے گا. آپ 6 ماہ کے لیے کریں، آپ سال کے لیے آپ کو بند کرنا پڑے گا. آپ وہاں کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک ایمرجنسی پلان بنانا ہوگا. بالکل وہ کوئی اور طریقہ کریں، لیکن اگر آپ اسی طرح اجازت دیتے رہے کہ آئل آتا رہے اور سارے کچھ روزگار کا مسئلہ ہے تو پھر امریکن اسلحہ بھی افغانستان سے آتا رہے گا، اور یہ بالکل میدان جنگ کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے دہشت گردوں کو وہ مل جائے گی. اچھا صاحب، سوری اگر ہم اس چیز کے اوپر پابندی عائد کرتے ہیں، بارڈر بند کرتے ہیں، تو ایمرجنسی کو نافذ کرتے ہیں، کوئی ایمرجنسی پلان ترتیب دیتے ہیں، اس وقت حالات اتنے بہتر ہیں کہ ہم اس چیز کو سارا جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے ایک اچھا پلان ترتیب دے دیں، ایمرجنسی کوئی پلان دے دیں تو وہ افورڈ کر سکتا ہے اس وقت؟ پاکستان کے جو فوج پاکستان ہے، جو پاکستان کے ادارے ہیں، نہ ان میں کوئی تربیت کا فقدان ہے، کمی ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ باقی وسائل بھی ہیں. یہ اس جنگ کو ہم جیت سکتے ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ اگر آپ معاندانہ رویہ اختیار کریں گے اور لوپ ہولز پیدا رکھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کہ کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ جب آپ کسی برائی کو ختم کرنا ہو تو اسے ابتدا میں کر دیں، ورنہ جب وہ درخت بن جاتی ہے تو اس پہ آپ کی انرجی بھی زیادہ لگتی ہے، اس کو ختم کرنے میں زور بھی زیادہ لگتا ہے.
تو اس وقت ابھی یہ دوبارہ سے جو ویو چلی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں آپ کیسے ختم کریں گے. ایک تو ان کا جو فائنینسز کا سلسلہ وہ بند ہونا چاہیے, دوسرا ان کو ویپنائز جو ہو رہے ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے. ویپنائز کے لیے آپ کا جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ کھلا ہے, میں نے آپ سے پھر کہا اسلحہ ہو یا دیگر چیزیں آرام سے سمگل ہو کے آ رہی ہیں, وہ ایران سے ہوں وہ ادھر سے ہوں وہ تو آ رہی ہیں. اب اس میں کیا کیا آ رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. گاڑیاں آ رہی جس میں آئل آ رہا ہے, آئل کی ان گاڑیوں میں اگر اسلحہ بھی آ گیا تو کوئی کسی کو پتہ نہیں کیا آ رہا ہے اس میں. اور پھر یہ اسلحہ عام اسلحہ نہیں آ رہا, جدید اسلحہ, جدید ہیوی قسم کا ویپنز آ رہے ہیں باقاعدہ جسے ایک جنگ لڑی جا سکتی ہے. اور اگر یہ پاکستان میں آ رہا ہے تو اس نے جنگ کس کے خلاف, آپ کے اداروں کے خلاف لڑی جانی ہے اور وہ لڑی جا رہی ہے. تو اس لیے اب اگر 10 اضلاع میں وہ آ گئے ہیں اور 10 اضلاع میں ایک ہی رات میں مختلف آپریشنز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کتنا ہیوی ویپن آ چکا ہے. ان کو ویپن کی کمی نہیں ہے اور پھر آپریشن کر کے وہ فرار بھی ہو گئے ہیں. اٹ مینس کہ انہیں پوری طرح پلاننگ ہے اور پھر انہوں نے واپس کہاں جانا ہے, چھپنا کہاں ہے, یہ سب کچھ پہلے سے ارینج ہے, ہمیں نہیں پتا. ان کا سکسیسفل آپریشن یہ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سکسیسفل آپریشن کو ہم نے آئندہ نہیں ہونے دینا. اگر ہم اسی طرح انتظار کرتے رہیں گے کہ اچھا چلے وہاں ہم 2 چھاپے مار لیں, 2 ادھر چھاپے مار لیں, 4 ادھر کر لیں, تو اس سے تو کام نہیں بنے گا. برائی اب بہت پھیل چکی ہے, اب اس کے لیے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے اور کسی جو بھی سامنے آئے نا بس بلڈوز کر دیں اس کو. ہم یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ تو معلوم ہے کہ اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ بارڈر پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے, افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. سب اس میں آپریشن کیا جائے, بارڈر بند کی جائے, اس میں ابھی کمی آنے کے بجائے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا اور اس میں بھی یہی حالات ہوئے کہ ہم نے سیکیورٹی سخت کی اور اس اتنی سیکیورٹی سخت ہونے کے باوجود بھی ایسے واقعات میں یا ایسے حادثات میں کمی آنے کے بجائے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یک کے بعد دیگرے دوسرا تیسرا چوتھا, یعنی کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ کمی تو نہیں آ رہی. تو پھر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی سخت کی ہے. دیکھیں آپ کی جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے بلوچستان کے اندر ہو ایران جانے کے لیے یا آپ کے یہاں پر افغانستان کے لیے, مخصوص جو آپ کے انٹری پوائنٹ ہیں اس کے علاوہ تمام انٹری پوائنٹس بند ہونے چاہیے. ہو کیا رہا ہے کہ وہاں تو چلو جو بھی ہو رہا ہے وہاں تو چلو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, بہت سارے ایسے پوائنٹس کھلے ہوئے ہیں جہاں آپ نے باب وار بھی لگائی وہ بھی کاٹ کوٹ کے آ جاتے ہیں اور وہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے آپ کے اداروں کے ناک کے نیچے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ جی انہیں نہیں پتا تو یہ غلط بات ہے. ہاں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب اس میں آئل آ رہا ہے یا اس میں کوئی اور چیز آ رہی ہے, آپ کوئی قدغن نہیں پھر لگا سکتے. گاڑیاں بند گاڑیاں, ان کے اندر کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے, کسی کی کیا نیت ہے, وہ آپ سے کیا بات کر کے یہاں بھیج رہا ہے, یہاں سے کیا چیزیں باہر بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ جو اگر دیکھیں 2 ہی چیزیں آپ کو روکنی پڑیں گی, ایک فائنینسز اور ایک ویپنز. تو ویپنز تو میرا خیال ہے اب تک تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی مقدار اور تعداد میں ویپن پاکستان ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور ان کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ وہ آ چکے ہوئے ہیں. تو اب تو ایک بڑا فوجی آپریشن جو ہے وہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ وہ کیا جائے. جب تک ان سب کے ساتھ جو یہ اسلحہ اسمگل کر رہے ہوتے ہیں اندرونی طور پہ کوئی سہولت کاری نہ ہو تب تک اتنی وسیع تعداد میں یہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں جب یہ کو اسمگل کیا جاتا ہے تو بارڈر کے دونوں طرف لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ لوگ جو فائنینشیل فائدہ جنہیں پہنچتا ہے, جو اس کی سیل پرچیز میں ہوتے ہیں, پھر اس میں کچھ اور ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں. فرض کیا ان گاڑیوں میں ویپن آ جاتے ہیں یا کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں لیکن یہ ہینڈز ان گلو کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پر بھی آپ کے اداروں کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو گنجائش دیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آ جائیں بھائی. اب ان کو ہے کہ جی سامان تجارت ہے, اب سامان تجارت ہی ہو تو مجھے یہ بتائیں نا آج تک افغانستان سے یہ سارا اسلحہ کیسے آ رہا ہے؟ اسمگل ہو کے ہی آ رہا ہے. اسمگل ہو کے آ رہا ہے نا, انہی چیزوں سے آ رہا ہے نا. یہ کوئی ایسی پہلی تو نہیں, راکٹ سائنس تو نہیں جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں, ہیوی ویپن یوز کر رہے ہیں, آپ کی فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو چھوٹا ویپن تو نہیں یوز کر رہے. جو گریلا وار کے لیے لڑے جانے والا ویپن ہے وہی یوز کر رہے ہیں نا. تو وہ گریلا وار سے بھی اب تھوڑا زیادہ آگے مجھے تو لگتا ہے کہ اب زیادہ انہیں ایکسپرٹیز مل گئی ہے. تو اسی طرح آپ ان کو ڈیل کریں گے. اگر آپ اسے بند نہیں کریں گے, ان کو پلگ نہیں کریں گے ان ایریاز کو, تو کس طرح لڑیں گے ان کے خلاف؟ ٹھیک ہے. ایسا صاحب چونکہ آپریشنز کی بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں پاکستان دہشت گردی کی نئی لہر افورڈ کر سکتا ہے, یا اگر ہم آپریشن بھی کرتے ہیں کے پی کے یہاں بلوچستان میں تو اس وقت جو سچویشن ہے ہم یہ سب افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ یو ول ہیو ٹو افورڈ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس اب چوائس کوئی نہیں ہے.
فراڈ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, بات ہے چوائس ہی نہیں ہے, یا آپ کریں گے یا پھر آپ مارے جائیں گے, کیونکہ یہ چیز اس سے وہ سپریڈ ہوگی نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ رک جائے گی کہ جی آج واقعات ہو گئے اور اس کے بعد نہیں ہوں گے. آپ نہیں روکیں گے, وہ بڑھتے جائیں گے. اور سمپلی اگر آپ کاسمیٹک میجرز اڈاپٹ کریں گے تو وہ پھر وہی والی بات ہے کہ آج اتنے واقعات ہوئے ہیں, آنے والے دنوں میں اور واقعات ہوں گے, ان کے آنے والے دنوں میں پھر اور واقعات ہوں گے. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب اسی کیس سے جو ہے وہ ملتا جلتا کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ درد سر بنے ہوئے ہیں, وہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے وہ بھی ایک دہشت گرد ہے, ان کے پاس بھی جو اسلحہ ہے وہ جدید ترین اسلحہ ہے, وہ اسلحہ جو ہماری پولیس کے پاس بھی موجود نہیں ہے. اگر ان کے پاس بھی اسلحہ آ رہا ہے تو وہ بھی تو اسمگل ہو کے ہی آ رہا ہے نا کہیں نہ کہیں سے, تو ان کی سہولت کاری بھی کون لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ کچے کے علاقے میں بھی پہنچا ہے, اور اس حوالے سے ایک ڈی ایچ نے جا کے جو آپ کی پارلیمنٹ کے اندر اس کے حوالے سے کہا بھی تھا کہ جناب امریکن اسلحہ ہے, اعتراف بھی کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اور مجھے یہ اب اس وقت اندیشہ اس بات کا کہ پنجاب کا علاقہ جب ڈسٹرب ہوگا تو جو جن کو آپ طالبان کہہ رہے ہیں یا آپ خارجی کہہ رہے ہیں, یہ ان کی ایک بڑی بیس بن سکتی ہے کچے کا علاقہ. اور حالات ہو گئے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی ایک فوجی آپریشن کی ضرورت ہے. پولیس انتہائی نااہل ہے, پنجاب پولیس اس وقت وہ تو غیر محفوظ ہو چکی ہے خود. ان کو تو ان کی جو پروفیشنلزم کی قابلیت کی اس وقت یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. آئی جی پنجاب صاحب اپنے جتنے مرضی دعوے کرتے رہے, مجھے یاد ہے جب سے یہ آئے ہیں تب سے یہ لگے ہوئے تھے کہ جی کچے کے آپریشن میں ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پتہ نہیں کیا یہ توپ چلا دیں گے وہاں پر. کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, گزشتہ 2 سال میں جو ہے وہ پنجاب پولیس کو 6 ارب کی گرانٹ دی گئی کچے کے لیے, جس میں جو ہے وہ جدید گاڑیاں اور جدید اسلحے کے حوالے سے, لیکن نہ تو کوئی جدید گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جدید اسلحہ نظر آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو 6 ارب روپے کی گرانٹ پنجاب پولیس کو دی گئی ہے وہ کہاں ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں. پنجاب پولیس کا اپنا کھربوں روپے کا بجٹ ہے. یہ گرانٹ اس کے علاوہ 6 ارب میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو باقی یہ موقع آ گیا کہ اس آئی جی سے پوچھا جائے, اس پنجاب پولیس کی قیادت سے پوچھا جائے کہ یہ سب پیسے کدھر گئے. اب وہ جن گاڑیوں میں جو ہم نے بھی دیکھی وہ گاڑیاں جو خراب ہوئی جن پر ٹارگٹ ہوئی, گاڑیوں کی حالت کیا تھی, وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور پھر پروفیشنلزم کی انتہا دیکھیں, یعنی مس مینج کی پروفیشنلزم کی یعنی جو ہوئی ہے کہ جس انداز میں ان کو وہاں سے یہ نکل رہے تھے وہ یہ نکالا جا رہا تھا ایک ایسے علاقے کے اندر جو کہ پورا ایک آپ سمجھتے ہیں سینسٹیو ایریا, اس طرح موومنٹ کی جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا دوسری طرف سے محسن نقوی صاحب ہوں یا آئی جی صاحب ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بدلہ لیں گے. اور بھائی بدلہ کیا لیں گے, آپ نے تو ان کو کلا کما کرنا تھا. ان کا بدلہ آپ کے پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے اغوا بھی کر لیے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہم نے. اور ایک اور شرمناک اس میں جو بات یہ ہے کہ جو ان کا پولیس اہلکار جو ہے وہاں انہوں نے پکڑا ہے, انہوں نے ایک جو اطلاعات ہے اپنا ایک ان کا ڈاکو پکڑا ہوا چھوڑ کے اس کو دیا اور واپس لیا. اب یہ دیکھیں وہ جہاں پہ ایسے صاحب کہ ان کو آپریشن ہی کرنا چاہیے تھا اپنے اہلکار کے خلاف, اور انہوں نے اس کے بدلے میں جو ہے آپریشن کو ترجیح دینے کے بجائے آسان راستہ اختیار کیا. یہ آپ کا ڈاکو ہے, اس کا جبار نام ہے جس کا, جی اس کو آپ یہ رکھ لیں اور ہمیں ہمارا جو احمد نواز ہے وہ واپس دے دیں. دیکھیں آپ وہاں پہ تو آپ کو آئی جی پنجاب ہوں یا ان کے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ زیادہ تر اور بہت سارے ڈی پی اوز اس وقت ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹک ٹاک بنا کر یا سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر اس کے رسیاں ہیں, اور وہ ان کا دیکھیں نا وہ گاڑی سے اتر رہے ہیں ان کی ویڈیو بن رہی ہے, وہ سلوٹ لے رہے ہیں ان کی ویڈیو بن رہی ہے, وہ جا رہے ہیں ان کی ویڈیو بن رہی ہے, وہ آ رہے ہیں ان کی کہتے ہیں میری آنیاں دیکھتے ہیں میری جانیاں دیکھتے. تو ایسی صورتحال میں پھر اہلکاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہاں پر, کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ بالکل. اچھا اب یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پولیس فنڈ کے اوپر کہ جی میں وہاں پر ان کے لیے کوئی اسکول بنا دوں گا, ان کو فائنانس کر دوں گا. نہیں, ان کی جانیں بڑی قیمتی تھی. ان کو ان حالات میں آپ لوگوں نے ان اہلکاروں کو جو ہے بیسیکلی ان کو تو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا وہاں پر. اور یہ کتنا بڑا علاقہ, اور کب سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ, اور پھر یہ ویپن وہاں پر پہنچا کیسے, یعنی درمیان میں افغانستان سے لے کر وہ راکٹ مارنا. اور مجھے یاد ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب سے میں نے شروع کے ابتدائی دنوں میں ایک انٹرویو کیا تو میں نے انہیں کہا جی ان کے پاس تو جدید ترین اسلحہ ہے, وہ تو باقاعدہ اینٹی ایئر کرافٹ گنے ہیں, تو آپ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اے پی ایس ہوتی ہیں وہ اس میں بچ جائیں گے. تو پتہ نہیں وہ اے پی ایس بھی کہاں چلی گئیں. اب تو وہ جو گاڑیاں میں نے جو دیکھیں اس پر آپ ایک ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے جا رہے ہیں آپ, جن کے پاس آپ کو پتا بھی ہے کہ بڑا آپ سے جدید اسلحہ ہے, اور مزے سے انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا, آپ کو ایک مارا ہے اور ختم کر دی ہے ساری کہانی. بڑی دلچسپ صورتحال ہے صاحب. اگر کچے کے ڈاکو اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں, ہم نے دیکھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بے تحاشا ان کی ویڈیوز ہیں, وہ آ کے اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں
کہ وہ میں نے ایک بندے کی اس کی دیکھا ڈاکو کی، وہ کہتا ہے جی میں آئی جی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. بالکل. تو جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی اسٹیٹ کے اندر ودن ایک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے جسے آپ کچے کا علاقہ کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہاں پر بھی آرمی آپریشن کی ضرورت ہے. یہ پولیس کے بس کا کام نہیں ہے. اور یہ والی پولیس جو ہے اس وقت، جو ٹک ٹاکر پولیس ہے، جو سوشل میڈیا پولیس ہے، یہ کم از کم نہ تو ان کی وہ ٹریننگ ہمیں نظر آتی ہے، نہ ان میں وہ پروفیشنل ایکسپرٹیز نظر آتی ہیں. یہ شاید لاہور کے اندر جیسے وہ ایک نوجوان جو ہے، یعنی یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جو پولیس کی ایکسپرٹیز یہی رہ گئی ہے کہ وہ ایک احسن شاہ کا آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک ملزم تھا کسی کیس کے اندر، تو مخبر ہوگا کسی کیس کا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اجرتی قاتلوں والا پولیس نے رول پلے کیا کہ اجرتی قاتل خود بن گئی، اس کو جعلی پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا. مخبر تھا تو اس کو سزا دیں، جانے دیں اس کو، سسٹم کے تحت عدالت میں کرنے دیں. اب آپ کسی کیس کے اندر وہ گواہ بھی بن سکتا تھا یا کسی مین ملزم تھا، آپ نے اس کو مار کے پیچھے جو ملزم اصل بیٹھے تو ان کو چھپا لیا، اور اس کے لیے آپ جیبیں یہ پولیس بھر لیتی ہے. اور وہ ایک طرح کی پرانی کہانی چل رہی ہے، وہی پرانی کہانی کے جی چھڑانے گئے تھے، لے کے جا رہے تھے تو ساتھی چھڑان. اور یہ پچھلے مجھے آپ یقین کریں مجھے یہ کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے 30 سال سے اوپر کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے، میں نے پولیس کی ایف آئی آر کو تبدیلی نہیں دیکھی. یہی ایک کہانی ہوتی ہے بس ان کے پاس. تو جب پولیس ان کاموں میں پڑی ہوئی ہے یا پولیٹیکل سروسز دینے میں لگی ہوئی ہے، جلسے جلوس روکنے میں، تو پھر جو اس کا اصل مقصد ہے وہ تو اس سے بہت دور ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا اگر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر ٹیررزم بڑھتی ہے تو پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا ہاٹ بیڈ ہوگا یا سیف ہیون ہوگی وہ کچے کا علاقہ بن جائے گا. وہ وہاں سے پھر وہ آپریٹ کریں گے، آپ کے طالبان یا آپ کے جو خارجی ہیں وہ وہاں پر سندھ کی طرف بھی آپریٹ کریں گے، اور وہ پھر یہاں سے بیٹھ کے پنجاب کی طرف بھی آئیں گے. تو پورا پاکستان ایک لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور میرا خیال ہے دیکھیں، میں مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی نہ تو قابلیت پہ شک کرتا ہوں نہ ان کی نیت پر. وہ اس دن آپ کو پتہ ہے جب یہ واقعہ رات کو ہوا ہے تو وہ میٹنگ کر رہی تھی ہائی لیول کی، اور اس پہ انہوں نے ڈسسیٹسفیکشن شو کی کہ جو پورے اضلاع کے اندر، مختلف اضلاع کے اندر جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہیں روڈز پہ بڑھی ہوئی ہیں، خاص طور پر لاہور کے اندر، اور اس حوالے سے جو جعلی ڈیٹا ان کو پرووائڈ کیا جا رہا تھا، یعنی غلط ڈیٹا پولیس کی طرف سے، تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ڈیٹا مجھے صحیح طریقے سے پرووائڈ کریں، اور ساتھ وہ ان کو کہہ رہی تھی کہ انشور کریں کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو. لیکن اسی رات کے پنجاب کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، یعنی پنجاب پولیس کے ساتھ خود کیا ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو پنجاب پولیس خود غیر محفوظ ہے، وہ صوبے کو کیسے محفوظ کرے گی. اور دوسری میں سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ ایک دفعہ یہ جتنی آپ کی ہیرارکی اسے تبدیل کرے. یہ ٹک ٹاکر آئی جیز اور یہ ٹک ٹاکر جو قسم کے آپ کے جو پولیس افسران ہیں انہیں تبدیل کرے. جینون پروفیشنل لوگ ان کے ریکارڈ کے مطابق دیکھیں کہ کچے کے اندر بہت سارے ایسے افسران ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر بڑی اچھی ایکٹیویٹیز کی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ڈاکوؤں کو وہاں سے بہت سارے ایریاز کو کلیئر بھی کیا ہے. وہ سندھ کے اندر بھی موجود ہے، وہ یہاں بھی موجود ہے. ابھی تک جو ہے وہ اس چیز کو کچے کے علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی ایسا آئی جی ہی تعینات نہیں کیا گیا کہ جو مطلب جس کو آپریشن کے اوپر آپ نے خود بتایا 6 ارب کی گرانٹ ہے، مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ پیسے کھائے جا چکے ہیں اس کے اندر. اور وہ پیسے پھر کہاں گئے؟ اور ہم نے ایک سٹوری چلائی تھی کہ یہاں پر ایک ایسی رپورٹ بھی آئی تھی ان کی اسپیشل برانچ کی، نہیں کی پولیس کی، کہ ان کے پولیس اہلکار وہاں زمینوں کے کاروبار کر رہے ہیں، بالکل بالکل قبضے کروا رہے ہیں، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو جب پولیس اہلکار خود وہاں قبضے کروا رہے ہیں تو یہ بھی تو ہے نا، پھر اگر قبضے کروا رہے ہیں تو پھر خود وہاں پہ محفوظ بھی وہ نہیں ہے. محفوظ نہیں ہے نا. دیکھیں یہ جو پیسہ کیا تو ہمارے بھی جا رہا ہے، وہ جو پٹی بندی ہوتی ہے اس کا نقصان تو ہوتا ہے نا. تو اب تو ڈاکو ایسے دندناتے پھر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ایسے مذاق اڑا ہوا ہے جیسے ریاست نہ ہو، یہ کوئی بنانا اسٹیٹ ہے. یعنی یہ پولیس، پنجاب پولیس میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ صرف اسی لیے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس جلسے کو نہیں ہونے دینا. آپ کا جو اصل کام ہے جان و مال کا فوکس ہی نہیں ہے نا. اربوں روپے کے آپ کے پاس بجٹ پڑے ہوئے ہیں. اچھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو اوپر کی ہیرارکی ہے، اتنا فنڈ جو ہے مس اپروپریٹ ہو رہا ہے اس کے اندر. تو پوچھ گچھ نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں، کس نے پوچھنا ان سے؟ تو پھر جب پوچھ گچھ ہی نہیں ہوتی تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم نے لگانا بھی کیوں ہے؟ دیکھیں ان میں سے کچھ افسران کو میں جانتا ہوں، ان کا جو اس وقت نوکریوں پہ موجود رہنا کرائٹیریا جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے ان کی پولیٹیکل سروس، جو مخالف پارٹی کو دبا کے وہ جو حکومت کو دے رہے ہیں اس کی بنیاد پر. اب چونکہ انہوں نے سروس ایسے کی ہے، ان کی پرفارمنس ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کو نہیں اتارا جائے گا. آپ کی پرفارمنس چاہے پولیس اہلکار جتنے مرضی شہید ہو جائیں. مطلب یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ الٹیمیٹلی اس کو ساری قوم بھگتے گی.
اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوگا پورا صوبہ بھگتے گا نہیں، بھگت رہی ہے اور بھگت رہا ہے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بھگت رہا ہے. تو اس وقت ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے ودن پولیس رینکس بھی. ٹھیک ہے، اور ہمیں ایسے افسران کی ضرورت نہیں ہے. المیہ دیکھیں عزیز صاحب کہ آئی جی صاحب کی موجودگی میں اور اعلیٰ افسران کی موجودگی میں وہ ٹرک جو ڈرائیور اس کو وہ اغوا کر کے لے گئے ہیں اور آئی جی صاحب موجود ہیں اور اعلیٰ افسران بھی موجود ہیں. یہ بتائیں نا، یہ جتنے آپ کے سی ایس پی افسران آتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی وہ کے پولیس سروس کے لوگ جتنے بھی ہیں، اس میں سے کتنے تھے جو وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھے اہلکاروں کے ساتھ؟ جہاں انہیں موت نظر آتی ہے نا، جہاں انہیں نظر آتا ہے وہاں یہ غائب ہو جاتے ہیں اور عام اہلکار کو آگے چھوڑ دیتے ہیں. ان کو جب تک آپ ٹھنڈے کمروں سے باہر نہیں نہ نکالیں گے، ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز، آپ کے پولیس افسران تو شانہ زندگیاں گزار رہے ہیں، مطلب کیا مغلیہ شہزادے گزارتے ہوں گے جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں. تو دیکھیں یہاں کے اندر بھی جو صورتحال ہے کہ پولیس کی اوپر کی ہیرارکی اور نیچے کے اندر ایسے جیسے اچھوت اور کوئی اعلیٰ نسل کے جو لوگ ہیں اس طرح کی صورتحال ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ آ کے روتے ہیں، کہتے ہیں آپ دیکھ لیں جتنے فنڈز آتے ہیں وہ نیچے تک کہاں جاتے ہیں کوئی ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ضرور کریں. چلیں میں اس حوالے سے بھی کہوں گا کہ موجودہ آئی جی نے پولیس کی بہتری کے لیے کچھ کیا ہوگا، کچھ فنڈز لگا بھی دیے ہوں گے، لیکن ایک عام پاکستانی جس کو جان و مال کا تحفظ چاہیے، ٹھیک ہے نا، جو لٹ رہا ہے سڑکوں کے اوپر، جو تاجر آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں، جو جگہ جگہ سے آپ کو ہنی ٹریپ کر کے لے جایا جا رہا ہے، جو روڈز پہ لوٹے جا رہے ہیں، یہ سارا کا سارا کام تو بیسیکلی اسی کے لیے سجایا گیا تھا نا. یہ فنڈ تو اسی کے لیے تھے سارے کے سارے. عوام تو اسی لیے ٹیکس دیتی ہے کہ ان کی جان و مال کا تحفظ ہو. اگر اس نے جان و مال کا تحفظ بھی نہیں ملنا، سیکورٹی گارڈ بھی اس نے اپنا رکھنا ہے تاجر نے، تو پھر آپ کو فنڈز کس چیز کے دے رہے ہیں؟ بالکل. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.